मल्टीकम प्रेसिडेंट द ऑर्किड स्कूल जीतेगा पाकिस्तान एशिया कप 2022 पावर्ड बाय मी बॉडी स्प्रे और मैं हूं आपके साथ वकारुल हसन। आज हम बात कर रहे हैं इस वक्त जो स्पोर्ट्स इस वक्त दौरा चल रहा है और ख़ास तौर पे अगर बात करें क्रिकेट के हवाले से एशिया कप वो मैचेस जहां पर इस वक्त हाई वोल्टेज टाकरा जारी रहे और उसमें जो है पाकिस्तान हो, भारत हो या दीगर ममालिक हो जो एशिया के हैं जहां पर क्रिकेट को बहुत पसंद किया जाता है, वहां पर इस वक्त जो शायकीन हैं वो बहुत ज़्यादा महजूज भी हो रहे हैं और वो अपनी अपनी टीमों के हवाले से नेक तमन्नाएं और ख्वाहिशात का इजहार करते हुए भी नजर आए। ख़ास तौर पे अगर कल की बात करें, कल का एक ऐसा मैच था पाकिस्तान और भारत के दरमियान जिसमें पाकिस्तान के बारे में कहा जा रहा था कि जूनियर टीम है, ज़रा कमज़ोर टीम है, लेकिन हो सकता है कि कुछ टफ मुकाबला देखने को मिले। लेकिन पाकिस्तान ने ना सिर्फ टफ मुकाबला दिया बल्कि साथ ही साथ भारत को ना को चने चव्वा भी दिया। और जिस तरीके से पाकिस्तान और भारत का ये मुकाबला था वहां पर कुछ पाकिस्तानी जो खिलाड़ी हैं उनकी कुछ गलतियां भी दिखाई दी जिसमें कुछ मिस फील्डिंग भी थी, लेकिन उसी तरह की कुछ गलतियां हमें नजर आई हैं भारत की जानिब से भी, जहां पर एक कैच का छूट जाना पाकिस्तान के लिए गालिबन वो टर्निंग पॉइंट साबित हुआ और पाकिस्तान जीत की तरफ आसानी के साथ पहुंचा है। लेकिन क्या उन खिलाड़ी के हवाले से भी कुछ भारत के अंदर लेदे होगी? जैसे कि पाकिस्तान में आमतौर पर ऐसा ही होता है कि अगर किसी खिलाड़ी की वजह से कोई मैच हार जाता है तो उसके बाद उसकी खूब दुर्गत भी बनती है। सोशल मीडिया हो, चाहे वो मीडिया हो या मुख्तलिफ तज़ियाकार होते हैं, वो इस हवाले से काफ़ी बात करते हैं। क्या इसी तरीके से भारत में भी उनके हवाले से बात की जा रही होगी? इस तमाम सूरत हाल पर बात करेंगे और आइंदा आने वाले जो मैचेस हैं इस पर भी बात करेंगे। पाकिस्तान के बाद अब जो अगला मैच आने जा रहा है, जो कि आज तो गैप है लेकिन कल अफगानिस्तान और इंडिया का मैच होगा। इस मुकाबले के बारे में भी कहा जा रहा है कि जो भी टीम हारेगी वो बाहर हो जाएगी और टूर्नामेंट जो है वो फिर आगे की तरफ चलता चला जाएगा। अब तारुफ कराऊंगे, हमारे साथ मौजूद हैं रियाजुद्दीन साहब, जनाब कमेंटेटर हैं और अपना तजिया भी पेश करेंगे इस तमाम सूरत हाल पर। जनाब बेहद शुक्रिया कि आप तशरीफ लाए। थैंक यू। इनके साथ आसिम अमरोही साहब तशरीफ रखते हैं, क्रिकेट कमेंटेटर हैं। जनाब आपका भी बेहद शुक्रिया, आप तशरीफ लाए। फरहान फरीद साहब क्रिकेट एनालिस्ट हैं। जनाब फरहान भाई बेहद शुक्रिया। मुनीर अली कादरी साहब, जनाब आपका भी बेहद शुक्रिया, क्रिकेट ऑर्गेनाइजर हैं। और गुफ्तगू का आगाज करेंगे रियाज साहब से। रियाज भाई, कल मैच आपने देखा होगा, इस मैच के दौरान जो है पाकिस्तान खास तौर पे ऐसा लग रहा था कि शायद फतह से दूर है जरा, लेकिन कुछ मामलात ऐसे बनते चले गए। क्या कल पाकिस्तान का अच्छा दिन था या वाकई अच्छा खेला है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया जनाब, आपने इनवाइट किया। देखें, सबसे पहले तो मैं मतलब कैटेगोरिकली ये बात कहूँगा कि पाकिस्तान की टीम कल मैच जीती, पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा दिन था। ऐसे हालात में जबकि पाकिस्तान जो है सैलाब की तबाहकारियों में यहाँ पे मतलब आप देख रहे हैं और हमारे जो लोग हैं वो कितनी मुसीबत में हैं, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने कल पाकिस्तान को एक खुशी के लम्हात फराहम किए। और जब इंडिया से मैच होता है, इसलिए कि वो हमारा रवायती हरीफ है, और जब हम इतनी बड़ी कामयाबी हासिल करते हैं तो यकीनी तौर पे हमारे जज्बात जो हैं वो भी मतलब ये कि पुरजोश हो जाते हैं और बड़ा खुशी और इत्मीनान की बात होती है। तो मैं ये समझता हूँ कल पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा दिन था। पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने, मैं ये समझता हूँ कि देखिए, जब आप कोई मैच जीत जाते हैं तो बहुत सी खामियां जो हैं वो इग्नोर कर दी जाती हैं। इसमें तो कोई शक नहीं कि भारत के खिलाफ जब भी आप कामयाबी हासिल करेंगे तो वो बड़ी कामयाबी होती है। हमारे तमाम खिलाड़ियों ने बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया। खासतौर से आप ये देखें कि 20 गेंदों पे 42 रन नवाज के, इसी तरह से 41 गेंदों पे 71 रन रिजवान के, तो ये मतलब एक अच्छी मतलब बुनियाद रखी थी उनकी 182 रन के जवाब में। ये जरूर है कि बीच में हमें मतलब ऑन एंड ऑफ कुछ ऐसी मतलब चीजें हुई जिससे लगता था कि हमारी मंजिल दूर हो रही है, लेकिन बाद के जो बैट्समैन थे, आप जितने भी हमारे बैट्समैन आए, उन्होंने अपनी जिम्मेदारियों को पूरी तरह से अदा किया। देखिए, हर मैच में कोई भी खिलाड़ी किसी भी टीम का कोई ना कोई फंबल करता है, लेकिन उसका कतई ये मतलब नहीं होता कि आप उसकी नेक नियति पर शुबा करें। तो जैसे आप देखें कि सोशल मीडिया पे इस वक्त बड़ा चल रहा है कि जो रशीद जिन्होंने कैच छोड़ा था, तो वो ये इस तरह की चीजें होती हैं, जैसे हसन ने छोड़ा था कैच, लेकिन इंडिया और पाकिस्तान, सॉरी ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान के अगर हसन ने कैच छोड़ा था तो उस वक्त हम हारे नहीं थे। इसी तरह इंडिया भी उस वक्त तक हारा नहीं था। वो तो बाद में जब हमारे जो बैट्समैन थे उन्होंने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया। और जो सबसे अच्छी बात रही कल वो ये थी कि हम जो है उस मौके पे जब हम प्रेशर का शिकार हो जाते थे, इससे पहले बड़े मैचों में, कल हम प्रेशर का शिकार नहीं हुए। हमारा IQ लेवल जो था वो काम कर रहा था।
اور ہمارا نرو سسٹم بھی لگتا تھا کہ ہم بہتر طور پہ ریئیکٹ کر رہے ہیں اور صحیح طور پہ رسپونڈ کر رہے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیں ایک موقع ایسا تھا کہ 5 بالوں پہ ہمیں 7 رنز بنانے تھے, لیکن پھر سچویشن یہ آ گئی کہ ہمیں 2 گیندوں پہ 2 رنز بنانے تھے. تو بات یہ ہے کہ اگر آپ بات کرنا چاہیں تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جب ہم 5 گیندوں پہ 7 رنز تھے تو ہم ایک آدھ چھکا لگا سکتے تھے, چوکا لگا سکتے تھے, لیکن آپ یہ دیکھیں کہ اس موقع پہ 3 بالیں ہم نے ڈاٹ کھیلنی ہیں, تو وہاں تھوڑی سی پریشانی ہو گئی تھی. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ سارے کھلاڑیوں کو مبارکباد, بہت بڑا دن تھا, بہت اچھا دن تھا, اور ہمارا دل جو ہے وہ خوشی سے مطلب دوبالا ہو گیا, اور پاکستان کے لیے ایک بہت بڑی جیت ہے. اور یہ جو کل ہم نے کامیابی حاصل کی ہے تو اس کے اچھے اثرات, جو ایک کانفیڈنس لیول ہمارا ہائی ہوا ہے, اس کے اچھے اثرات آپ کو نیکسٹ میچز میں ملیں گے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ پوری قوم مبارکباد کی مستحق ہے, اور خاص طور سے ہمارے کھلاڑی جو ہیں وہ بھی مبارکباد کے مستحق ہیں. بہت زیادہ مبارکباد کے مستحق ہیں. عامر بھائی, اس وقت جہاں پر مختلف سیاستدانوں کی طرف سے بھی مبارکباد کے پیغامات آئے, آرمی چیف کی طرف سے بھی آیا, انہوں نے کہا کہ آپ نے جو اس وقت سیلاب متاثرہ قوم ہے ان کے چہروں پہ خوشیاں بکھیر دی ہیں. صحیح. تو یہ جو ابھی انہوں نے بھی ذکر کیا, تو اسی طرح اس وقت قوم کو ضرورت تھی ایک خوشی کی, اور وہ خوشی جو ہے انہیں مل گئی. جی بالکل, پاکستان کی جو ٹیم ہے اس نے پاکستانی پوری نیشن کو ایک ایسی خوشی بخشی ہے کہ جو چہرے مرجھائے ہوئے تھے ان کے اوپر رونقیں آ گئیں, ان کے اوپر مسکراہٹیں آ گئیں. اور یہاں پہ میں کریڈٹ دوں گا پاکستانی پوری ٹیم کو, نہ صرف کسی انڈیویجول پلیئر کو. انڈیویجول پلیئر نے جو اپنی پرفارمنس دی, اسپیشلی آئی ول ٹاک اباؤٹ نواز جس وقت بیٹنگ کرنے کے لیے آئے, اور بیٹنگ کرنے کے موقع پر جس وقت ان کو بھیجا گیا, ان کو آپ یہ سمجھ لیجئے کہ ان کو پروموٹ کر کے بھیجا گیا تھا. اور یہ ایک بڑا رسک ہوتا ہے, یہ کسی پلیئر کی یا تو لائف بناتا ہے یا ڈسٹرائے کرنے کے لیے بھی انف ہوتا ہے. لیکن میں یہاں پہ کریڈٹ دیتا ہوں نواز کو کہ انہوں نے اتنے کانفیڈنس ہو کے کھیلا ہے. آپ بلیو کیجئے جو ہمارے ریگولر جو بیٹرز ہوتے ہیں, جو اوپننگ بیٹرز ہیں, ان سے زیادہ کہیں مجھے کانفیڈنس نظر آ رہا تھا, اور ایسا لگ رہا تھا کہ وہ صرف دماغی طور پہ سوچ کے آئے ہوئے ہیں کہ انڈیا کی ٹیم نہیں کھیل رہی ان کے سامنے, کوئی گلی محلے کی ٹیم کھیل رہی ہے. آپ بلیو کیجئے اتنا کانفیڈنس شاید میں نے بہت کم پلیئرز میں دیکھا, اور اتنے بڑے میچ کے اندر اتنا بڑا کرنچ میچ ہو رہا ہو, اتنا کروشل گیم ہو رہا ہو, اور پورے پاکستان یا پورے انڈیا یا پوری دنیا کی نظر جس میچ کے اوپر ہو, ایسے موقع پر اتنی اچھی پرفارمنس دینا, تو کریڈٹ گوز ٹو نواز. اس کے بعد جو ہمارے رضوان ہیں یا باقی دوسرے پلیئر ہیں, دیکھیں رضوان الحمدللہ بہت اچھا پرفارم کرتے ہوئے آ رہا ہے, نہ صرف اس ایونٹ کے اندر, باقی اگر ان کا پاس اٹھا کے دیکھیں تو بہت اچھا پرفارم کر رہے ہیں. پاکستانی جتنے پلیئر ہیں, جو کل جس طرح سر نے کہا کہ ٹیم پوری جیل نظر آئی, نو ڈاؤٹ جیل نظر آئی, ان کے پاس کانفیڈنس تھا, اور جو کچھ کر سکتی تھی پاکستانی ٹیم نے کل کیا, اور الحمدللہ آپ کے, میرے اور ہم سب کے چہروں پہ خوشیاں بخشی. عاصم بھائی کی بات کو تھوڑا سا میں آگے بڑھاؤں گا, سوری ٹو کٹ یو, کہ کل جو ایک بڑی اچھی چیز ہم نے کافی دنوں بعد دیکھی ہماری ٹیم میں, کہ ہماری ٹیم کا جو مطلب کپتان کے اور جو ہمارے بینچ آفیسر تھے ان کے ڈیسیشن بہت اچھے تھے. نواز کو جس طرح سے ابھی عاصم بھائی نے ذکر کیا, نواز کو جس ٹائم پہ بھیجا ہے, وہ جو بھارتی بالر تھے وہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے, تو یہ ایک سرپرائزنگ تھا. تو دیکھیں ہمیں اسی طرح کے ڈیشنگ ایٹیچیوڈ کی ضرورت ہے, جو جاوید میانداد کے زمانے میں جو ڈیشنگ ایٹیچیوڈ تھا, برائٹی لے کے آتے تھے وہ, مطلب اگر انہیں ایک چیز سے رزلٹ نہیں ملتا تھا تو وہ کوئی نہ کوئی نئی چیز انٹروڈیوس کرتے تھے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کل چونکہ ہمارا دن تھا, آپ یہ کہتے ہیں, اسی لیے ہمارے ڈیسیشن اور ہمارے فیصلے بھی اللہ کے فضل سے اچھے گا, اور یہ بڑا اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ہماری ٹیم نے بھارت سے بدلہ چکایا, بدلہ لے لیا. اچھا فرحان بھائی, کہتے ہیں کرکٹ بائی چانس, تو کیا یہ کرکٹ بائی چانس ہی تھا کہ جیت گئے تو ٹھیک ہے, دن تھا ہمارا تو اس لیے جیت گئے, یا واقعی ایفرٹس بھی ہو رہی تھیں, یا ان کے ہاتھوں سے کیچ چھوٹ رہے تھے, فیلڈنگ خراب ہو رہی تھی, اس وجہ سے جیت گئے؟ جی نہیں, ایسے بالکل بھی نہیں تھا. کل میں نے کئی پروگرام دیکھے ہیں وکرام گپتا کا, جو کہ تقریباً 20 ملین لوگ ان کو فالو کر رہے تھے اس وقت, تو وہ بھی یہی کہہ رہے تھے. دیکھیں پاکستان نے 148 رن بنائے, اور انڈیا کو مر کے وہ میچ جیتا ہے. 3 گیندوں پر 6 رن چاہیے تھے, مطلب وہ میچ بھی کرنچ تھا, ایک گیند بھی ادھر سے ادھر ہوتی تو وہ پاکستان میچ جیت سکتا تھا. اور انڈیا نے 182 بنائے, تو انڈیا نے وہ بھی میچ گنوا دیا. 148 میں پاکستان نے لڑا ہے, 182 پر پاکستان نے بڑے اسٹائلش انداز سے میچ کو چیز کیا ہے. اگر نواز کی بات کی جائے تو دیکھیں اس وقت نواز اگر نہیں آتے نا تو خوشدل شاہ کو بھیجنا پڑتا, کیونکہ اس وقت 2 رائٹ آرم لیگ اسپنر لگے ہوئے تھے, اور ان کے توڑ کے لیے ایک لیفٹ ہینڈر بیٹسمین لازمی تھا, کیونکہ اس وقت ایسے کروشل ٹائم پہ ہماری جو مین وکٹ تھی فخر زمان وہ لوز کر گئے تھے. اس پہ آپ نے دیکھا ہوگا باور اعظم بھی بہت خفا ہوئے تھے کہ ایسے ٹائم پہ جب 2 رائٹ آرم لیگ اسپنر لگے ہیں, فخر زمان کا ہونا بہت ضروری تھا وہاں پر, وہ اسٹرائکر بھی ہیں. تو رضوان کو جب نواز کو پروموٹ کیا گیا تو ان کے ذہن میں یہی تھا کہ ان دونوں بالر پہ اٹیک کرنا ہے, اور لیفٹ ہینڈر بیٹسمین ہی اچھا اٹیک کر سکتا ہے.
وہی فارمولا جڈیجہ کے طور پر آزمایا تھا انڈیا کی ٹیم نے پاکستان کے خلاف جب ان کو بھیجا تھا. لیکن جو غلطی پاکستان نے کی تھی کہ ہم نے وہاں پر ایک آف اسپنر کو نہیں آزمایا تھا, ہم نے افتخار کو چانس لینا چاہیے تھا. تو انڈیا کے پاس بھی ایک آف اسپنر موجود تھا جو آل راؤنڈر کے طور پر کھیل رہا تھا, اس کو کوئی چانس نہیں لیا. اس پہ وہی آخر میں کی پورے جتنے بھی ٹیمیں تھیں انڈیا کے پروگرام سے وہی کہہ رہے تھے کہ اس آف اسپنر کو ایک اوور کا چانس کیوں نہیں لے گیا. بھارت رضوان کی اور جو بیٹنگ تھی, جب 11 اوور کا گیل ہو چکا تھا تو پاکستان کے پاس 70% گیم آ گیا تھا, کیونکہ پاکستان کے وہ کھلاڑی جو کہ اسٹرائکر ہیں جس میں آصف علی اور افتخار احمد, خزل شاہ, وہ بینچ پہ موجود تھے اور پاکستان کے رن زیادہ تھے, بال کم تھی. یہ بہت اچھا سائن تھا پاکستان کے اسٹرائکر, ان کے لیے کھل کے کھیلنے کا موقع تھا. اور ایسے موقع پہ جب سری لنکا نے 2 میچ اس طرح چیز کیے کہ رن زیادہ تھے, بالیں کم تھی, وکٹیں ان کے پاس ہٹ تھی, تو پاکستان کے لیے ایک آئیڈیل سولوشن تھی. رضوان نے مسلسل پروف کیا 192 رن کے ساتھ اس ٹورنامنٹ میں ٹاپ اسکورر ہیں, جبکہ وراٹ کوہلی بھی اچھے فارم میں چل رہے ہیں جنہوں نے 150 رن بنائے. گلباز خان وہ بھی وکٹ کیپر بیٹسمین ہیں, 142 رن پہ ہیں. تو پاکستان کے لیے ایک بہت اچھی چیز ہوئی ہے. کوہلی کا ریکارڈ بھی توڑ چکے ہیں, کوہلی کا ریکارڈ بھی توڑا. اور ایسے ٹائم پہ جب پاکستان کو ضرورت تھی, یہ وہ سٹیج ہے کہ ہم نے پہلا میچ ہارا تھا تو اتنا پریشر نہیں تھا, ہم سپر 4 میں آسانی سے آ سکتے تھے. انڈیا نے یہ میچ لوز کر کے اپنے لیے ٹورنامنٹ کے لیے راستے جو ہیں تقریباً ایک طریقے سے بند بھی ہو سکتے ہیں اگر اگلا میچ وہ افغانستان سے لوز کرتے ہیں. پاکستان کے لیے اپرچونٹی موجود ہے, اگر ایک میچ ہارتے بھی ہیں تو اگلا میچ ان کے پاس ہے. اور پاکستان نے اپنا رن ریٹ بھی بہتر کیا ہے. کھلاڑیوں کے لیے کل جو جذبہ دیکھنے کو نظر آیا تھا نا, ہر ایک کھلاڑی ایمانداری کے ساتھ, محبت کے ساتھ اور فائٹنگ اسپیڈ کے ساتھ لڑ رہا تھا. جو ڈریسنگ روم میں تھے, ہم نے دیکھا کہ شاداب خان باہر بیٹھے ہوئے تھے, بہت زیادہ مطلب جشن بنا رہے تھے اور بہت زیادہ غصہ بھی آ رہا تھا ان میں جب آصف آؤٹ ہو کے گئے. تو ایک جشن کا لمحہ تھا, نہ صرف ڈریسنگ روم میں بلکہ ہر گھر کے لیے, ہر فیملی کے لیے. فیملی بھی بہت انجوائے کر رہی تھی, ہر گھر میں ایک سما تھا خوشی کا. اور وہ جو جیت چاہ رہے تھے, جو لوگ گلی محلوں سے گزر رہے تھے وہ چیخوں کی آوازیں آ رہی تھی گھروں سے, جب آواز آتی تھی تو لوگوں کو اطمینان ملتا تھا کچھ اچھا خبر ہوگی. بالکل یہ بہت اچھی بات بولی, اسی طرح کا ہو رہا تھا. اچھا منیر بھائی یہ فرمائے گا, آپ کرکٹ آرگنائزر بھی ہیں, اسپورٹس آرگنائزر بھی ہیں, ایک خاص نقطہ جس کی طرف عام طور پہ توجہ نہیں دی گئی شاید کہ بھارت کے جو 2 میچ ہو رہے ہیں وہ دونوں پاکستان کے ساتھ جو ہوئے ہیں دبئی میں ہوئے ہیں, تو کیا دبئی بھارت کو سوٹ کرتا ہے کہ وہ شارجہ کی طرف نہیں گیا؟ سر ایک منٹ میں آپ کو بتاؤں, یہ آپ کو سوال ہے. کل یہی سوال سکندر بخش نے کیا انڈیا کو کہ آپ لوگ کیوں ڈرتے ہیں, یہ میچ شیڈول تھا شارجہ میں, شیڈول شارجہ میں تھا اور ابو ظبی میں تھا. تو انڈیا نے انکار کیا کہ ہم شارجہ میں نہیں کھیلیں گے, ابو ظبی میں نہیں کھیلیں گے, ہم دبئی میں کھیلیں گے. تو ان کی فرمائش پہ یہ چینج کیا گیا. ان کے دل میں یہ اصل میں فرحان بھائی سوری ٹو انٹرپٹ یو, وہاں پہ ان کے جو شائقین ہیں جو وہاں پہ جاب کر رہے ہیں ان کی تعداد زیادہ ہے, جبکہ اگر آپ شارجہ میں کھیلیں گے تو شارجہ میں پاکستانی زیادہ ہیں. لیکن چھکے کا خوف بھی ہوگا, چھکے کا بھی خوف. آئی سی سی میں ان کا ڈومینیشن ہے اور ایشیا میں تو ان کا ہے ہی ڈومینیشن, تو وہ جس طرح سے چاہتے ہیں اپنی چیزوں کو منوا لیتے ہیں. تو یہ بالکل صحیح بات. لیکن یہ ویکنیسز ہے میرے حساب سے پاکستان بورڈ کی, اگر وہ اس طرح منوا رہے ہیں, اگر وہ منوا رہے ہیں تو یہی اصل سوال ہے. دیکھیں ایسا ہے کہ پاکستان اس وقت ہر لحاظ سے اس میچ کے علاوہ ڈیفینڈنگ پوزیشن میں ہے. آپ کو پتہ ہے کہ معیشت کے لحاظ سے بھی, فلڈ کے لحاظ سے بھی اور دیگر بہت عوامل ہیں کہ سب پاکستان کے خلاف بہت تلوار لٹکی ہوئی ہے. تو لامالا کرکٹ بھی اس میں سے ایک حصہ ہے, معاشرتی حصہ ہے نا ہمارا, کئی فیلڈ ہے اس میں سے ایک فیلڈ کرکٹ اسپورٹس ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے پاس یہ چوائس تو ضرور ہے کہ کسی کی بات مان کے اس کو آنر کر رسپیکٹ دے تاکہ ایک ماحول برقرار رہے, لیکن اس کو ضد میں لینا یا اس کے سامنے ایک نبر آزما ہو جانا, اس سے ٹیکٹک خراب ہوتی ہے. دوسری یہ ہے کہ الحمدللہ کہنا نہیں چاہیے, لیکن پاکستانی جو ہے ان کو مسلمان کی حیثیت سے دعا کرتے ہیں, تو ان کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ دبئی میں ہو شارجہ میں ہو. ان کے ذہن میں یہ ہے کہ محنت اپنی جگہ پہ ہے لیکن دعا بھی رنگ لاتی ہے. تو ہمارے پاکستان کی کرکٹ ٹیم کے جو آفیشلز ہیں یا پاکستان کرکٹ بورڈ ہے, اس نے یہ ذہن میں رکھا ہے کہ ہم انڈیا سے بلا وجہ نہیں ایسی چیز کریں جس سے ہمارے تعلقات مزید کشیدہ ہوں, اور میچ کے اندر اگر فرض کرے خدا نہ کرے ہار جاتے تو ایک بات دوسرے انداز میں ہوتی. اب یہ ہے کہ جیت گئے, پاکستان کا جو مورل تھا وہ بھی ہائی ہو گیا, ٹورنامنٹ کے اندر بھی ہم اوپر ہو گئے. اور یہ بالکل حقیقت ہے, اس وقت دنیا کے اندر اس وقت جتنے آنسو سمندر و دریا پاکستان میں بہا رہا ہے اتنی آنکھیں بہا رہی ہیں. تو اس وقت خوشی کے آنسو بہت ضروری تھے. بالکل, پاکستان اور سری لنکا دو ایسی ٹیمیں ہیں جو اس وقت کرائسس کے اندر کھیل رہی ہیں. پورے اگر آپ سالوں کی بھی اگر پرفارمنس دیکھو, پاکستان نے کپتان نے غلط کیا, لیکن اس میچ میں وہ جیت کر اس نے پاکستانیوں کو ایک ایسا فراہم کر دیا موقع کہ وہ کم سے کم تسلی سے یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی اس کھیل کے ذریعے کہ ہمارے دل کے اندر جو پریشانی. لیکن سر میں معذرت کے ساتھ, ہاں میں ایک بریک کے بعد واپس آپ کی طرف آتا ہوں, ایک چھوٹا سا بریک ہے, بریک کے بعد واپس آئیں گے, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. پاکستان بھارت کا ہونے والا جو میچ تھا اس کی کیا خاص باتیں رہیں, اور خاص طور پہ ابھی ہم ذکر کر رہے تھے کہ
بھارت جو ہے وہ دبئی میں ہی کیوں چاہتا ہے کہ اس کے مقابلے پاکستان کے ساتھ ہوں، شارجہ میں کیوں نہیں ہوں، یا دیگر جو شہر ہیں یا علاقے وہاں پر کیوں نہ ہوں؟ اس حوالے سے بات کر رہے تھے اور قادری صاحب کی کچھ بات ادھوری رہ گئی تھی، وہ کمپلیٹ کر کے ہم دوسری طرف جائیں گے. کہ دبئی اور شارجہ میں بظاہر تو ایک گراؤنڈ ہے اور پچ ہے اور سارا وہی انوائرمنٹ ہونا چاہیے، لیکن جب ایک آدمی کہتا ہے نا دودھ کا جلا چھاچھ کو بھی پھونک پھونک کے پیتا ہے، تو ان کو جو بیڈ ان کے ایکسپیرینس ہے وہ ان کو خوف سے نکلنے نہیں دے رہا ہے، چاہے وہ جاوید میرا کا چھکا ہو، چاہے دیگر ایونٹ میں ہماری پاکستان ٹیم کی پرفارمنس ہو. لیکن اگر میچ کے درمیان دیکھیں تو ان کا یہ جو پرابلم ہے، یہ شک ہے، اس کو ختم اس لیے ہونا چاہیے کہ پاکستان کے بھی آلموسٹ 3 کھلاڑیوں نے مناسب اسکور کیا ہے اور ان کے بھی 3 کھلاڑیوں نے کیا ہے، جیسے کوہلی نے کیا ہے، شرما نے کیا ہے اور وہ راہل نے کیا ہے، شاید اس طرح 62 اور 28 اور 26، اور اسی طرح ہمارے جو ہے نواز نے بہترین 42 کیے ہیں، اس کے بعد جو ہے اس نے آصف نے کیے ہیں، اس سے پہلے 71 جو ہے وہ وکٹ کیپر نے کیا ہمارے رضوان نے. اور بالنگ میں بھی دیکھیں تو شاداب نے 2 آؤٹ کیے، ان کے سے بھی 2 آؤٹ کیے ہیں. پرابلم کیا ہے کہ پرابلم یہ ہے کہ انڈیا کے اندر ایک سمجھ لیجئے کہ لابی ہے جو پاکستان کو ہمیشہ انڈر پریشر رکھنا چاہتی ہے کسی بھی لیول پہ ہو. تو یہاں بھی انہوں نے یہی حرکت کی ہے کہ چاہتے تو بالکل ہمارے ساتھی نے صحیح کہا کہ وہ وقت سے پہلے جو ہے وہ اپنے وینیوز کو چینج کر سکتے تھے یا اس کو ریوائز کروا سکتے تھے، لیکن انہوں نے اینڈ ٹائم پہ پرابلم کرنے کے لیے اور کنفیوز کرنے کے لیے انہوں نے یہ حربہ استعمال کیا. لیکن انہوں نے بتایا کہ پاکستان کی ٹیم اس وقت جو کل کھیلی ہے نا، وہ کافی عرصے بعد آپ کو نظر آیا ہوگا کہ وہ ٹیم جو ہے واقعی ٹیم کی طرح کھیلی. اور اس میں جو سب سے بڑا قدرتی امر ہے وہ ہمارے بابر اعظم کا ہے. بابر اعظم کی کپتانی پہ یہیں ہم سمجھ ہر آدمی تنقید کر رہا تھا اس میچ سے پہلے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ نواز پہ جو انہوں نے لیا ہے اپنا ایک انیشیٹو اور نواز کو بھیجا ہے اور اس نے کر کے دکھایا، اس کا مطلب ہے کپتان کے ذہن میں ہے، لیکن کبھی کبھی کسی کے فیصلے جو ہے وہ ظاہری طور پہ غلط ہو جاتے ہیں. اس کا جتنا ذہن ہو اس کے لحاظ سے تو وہ اچھا کرتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح ٹیم اسپرٹ پیدا ہوئی ہے، اور شاید میرے خیال میں ایک چیز بہت ہی میں ٹیکنیکلی کہوں گا اس کو، ایڈمنسٹریٹو جو میں بات کرنے جا رہا ہوں، کہ جہاں ہمارے پاکستانیوں کے مرجھائے ہوئے چہروں کو ایک نئی خوشی میسر آئی، اس کے ساتھ ہی ہمارے پاکستان کرکٹ بورڈ کے کرتا دھرتاؤں کے دل میں بھی جو ہے وہ شوقی پیدا ہو گئی. اس لیے جو پی سی بی پہ جو اس وقت پریشر ہے ہر لحاظ سے، ڈومیسٹک کرکٹ کا، انٹرنیشنل لیول پر ٹیموں کے بنانے کا، انفٹ جو ہمارے کھلاڑی ہوتے جا رہے ہیں، اس میں میرے خیال ہے موجودہ مینجمنٹ کو اور موجودہ جو عہدیدار ہیں ان کو تھوڑی تسلی ہوئی کہ چلے اللہ کرے ایشیا کپ جیت جائیں اور یہ پرفارمنس ہے یہ کنٹینیو ہو جائے تو ان کو ایک پلس پوائنٹ مل سکتا ہے اور لوگوں کا ذہن جو ہے ان سے جو نیگیٹو ہوا ہے اس کو وہ پازیٹیو کر لیں. بالکل صحیح بات ہے. اچھا رضوان بھائی، ابھی ذکر جیسے بھی ہم کر بھی رہے تھے اور خاص طور پہ اگر مختلف لوگوں کی بات کر رہے تھے بھی، جیسے کہ ہم آسٹریلیا کا ذکر کر رہے تھے یا انگلینڈ کا، انڈیا کا، اس طرح جو ایک ٹرائی کا ٹائپ بنا ہوا ہے وہ کتنا اثر انداز ہوتا ہے اور پاکستان کی کرکٹ پہ خاص طور پہ کتنا اثر انداز ہو رہا ہے، اس پر میں بات کروں گا. اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے گروپ مینیجنگ ڈائریکٹر ہیں میڈیکیم گروپ آف کمپنیز، جنید خلیل نینی تال والا صاحب. جناب بہت شکریہ، السلام علیکم، آپ نے ہمیں جوائن کیا. وعلیکم السلام، تھینک یو. سر کیا کہیں گے اس وقت جو پاکستان اور بھارت کا ایک زبردست سا میچ رہا اور پاکستان نے اتنی بڑی فتح بھی سمیٹی ہے، کیا کہیں گے سر؟ لیکن سب سے پہلے تو الحمدللہ اللہ کا بہت شکر ہے کہ پاکستان ایک ایسے ردم میں چلا گیا ہے جہاں پر آئی سی سی چیمپئنز ٹرافی یا ورلڈ کپ یا T20 جو آئی سی سی، ہمارے پر ایک الزام تھا کہ آئی سی سی کے ایونٹ میں ہم انڈیا کو نہیں ہرا سکتے. پہلی دفعہ وہ لوگوں نے کہا وہ فلوک تھا، بٹ آئی تھنک کل جس طریقے سے پاکستان کرکٹ نے کھیلا تو انہوں نے یہ چیز ثابت کر دی کہ وہ ایک ایرا جو ہے نا وہ ختم ہو گیا. جی اچھا، یہ بھی بتائے گا کہ جو ٹارگیٹ تھا پاکستان کو جو دیا ہے بھارت نے، لگ ایسا رہا تھا کہ شروع کے 10 اوورز میں کہ زیادہ ٹارگیٹ دے گا، وہ 200 یا اس سے کراس کر سکتا تھا. کیا لگ رہا ہے آپ کو، کیا وجہ ہے کہ کچھ ٹارگیٹ کم لگا؟ دیکھیں انڈیا جس طریقے سے پلان کر رہا تھا، اگر ہم نے ان کا گیم پلان دیکھا، انہوں نے پاور پلے کا بھرپور فائدہ اٹھایا، بہت اچھا جو ہے نا انہوں نے سکور کیا. پھر تھوڑے سے وہ سلو ڈاؤن ہوئے. آئی تھنک ہاردک پانڈیا کی وکٹ جو محمد حسنین نے لی وہ بہت ہی امپورٹنٹ تھی. انہوں نے ایکچولی انڈیا کا تمام پلان جو ہے نا وہ چکنا چور کر دیا. ہمیں تھوڑی سی اپنی فاسٹ بالنگ جو ہے نا ری ایڈریس کرنی چاہیے. آئی تھنک وی آر ٹو ایکسپینسو. آپ کے 4 اوور میں 45 رن، نسیم شاہ، حسنین جو نا 38 رن، حارث رؤوف جو اتنے T20 ایکسپیرینس پلیئر ہیں
وہ بھی جو ہے نا وہ 9.5 کی ایوریج سے جو ہے نا وہ بالنگ کر رہے ہیں. آئی تھنک کہ ہمیں تھوڑا سا جو ہے نا وہ اپنی فاسٹ بالنگ کو ری ایڈریس کرنا چاہیے, دیکھنا چاہیے کہ ہم تھوڑے سے جو ہے نا وہ اوور ایکسپینسو ہیں. اتنا بڑا اسکور جو ہے نا روز روز چیز نہیں ہوتا, ہمیں تھوڑا سا فاسٹ بالنگ کے ڈپارٹمنٹ کے اوپر جو ہے نا وہ تھوڑی سی توجہ دینی چاہیے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, لیکن اس میں ایک اور چیز بھی ہم دیکھ رہے تھے کہ پاکستان کے جو کھلاڑی ہیں انہوں نے وکٹیں بچانے کی کوشش کی ہے, اور ایسا لگ رہا تھا ایک مقام پہ کہ شاید کہ پاکستان کے لیے مشکل ہو جائے گا. تو وکٹیں بچانے والی جو ایک اسٹریٹجی تھی, آپ کے خیال میں وہ بہتر رہی؟ دیکھیں ایکچولی وکٹ بچانے کی جو اسٹریٹجی تھی وہ آئی تھنک فخر کی تھی سر. فخر تھوڑا سا جو ہے نا وہ بلو ایوریج جو ہے نا وہ کھیل رہے تھے. انہوں نے یہی گیم جو ہے نا وہ ہانگ کانگ کے خلاف کھیلا تھا اور اس کو ریکور کر لیا تھا. میں کل پرسوں یہی جو ہے نا وہ آپ کے چینل میں یہی بول رہا تھا کہ یہ روز روز یہ ساری چیزیں نہیں ہوتی, ہمیں ایکچولی میں تھوڑا سا جو ہے نا وہ ایٹ لیسٹ رانا بال تو ضرور کھیلنا چاہیے. یہ ہر دفعہ ایسا نہیں ہوتا کہ آپ 17 بالیں 18 بالیں ضائع کر کے جو ہے نا وہ پھر جو ہے نا بنانا شروع کریں رن. T20 میں ویسی بالیں ہمارے پاس بہت کم ہیں, اور اگر ہمارے شروع کے پلیئر تھوڑا سا رسک نہیں لیں گے تو آئی تھنک وہ جو ہے نا وہ ہمیں نقصان ہو جائے گا. لیکن آئی تھنک ایسا لگتا ہے کہ یہ پاکستان ٹیم کی اسٹریٹجی ہے. نیچے جو ہمارے پاس 3 پلیئرز بیٹھے ہوئے ہیں, خردیل شاہ, آصف علی اور محمد نواز, ان کے اوپر یہ رسپانسبلٹی ڈالی گئی ہے کہ یہ 200 کے جو ہے نا اسٹرائک ریٹ سے کھیلیں. اس سے پہلے والے میچ میں خردیل شاہ نے بہت اچھا کھیلا تھا, اور کل محمد نواز نے. بالکل. اچھا, نواز کی پرفارمنس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ آئی تھنک کہ وہ ایک بہت مشہور کہاوت ہے کہ فارچون فیور دا بریو. آئی تھنک کل جو ہے نا وہ بابر اعظم بہت زیادہ بریو ہو گیا, انہوں نے ایک بہت بڑا رسک لیا نواز کی صورت میں, اور وہ اچھا پے آف کر گیا الحمدللہ. اور اگر خدا نہ خواستہ یہ الٹا ہوتا تو آپ سارے چینلز جو ہے نا وہ دیکھ رہے ہوتے اور وہ پتہ چلتا ان کو ٹھیک ٹھاک کرٹیسائز کیا جا رہا ہے. آئی تھنک اٹس اے پارٹ آف اے گیم. انہوں نے ایک گیمبل کھیلا. نواز اوور آل جو ہے نا ایک اچھے بیٹسمین ہے, پی ایس ایل میں بھی انہوں نے پروو کیا, اور کافی میچز کے اندر بھی چھوٹے چھوٹے سے کیمیو جو ہے نا انہوں نے پیش کیے تھے. میں نواز کو تھوڑا سا ارلی سٹیج سے جانتا ہوں. وہ اوور آل جو ہے نا ہی واز ایکچولی اے بیٹر بیٹسمین دین اے بالر, لیکن چانسز ان کو جو ہے نا بیٹنگ کے بہت ہی اوور پریشر میں ملتے تھے. بٹ یسٹرڈے کلیئرلی انہوں نے ایک چیز پروو کیا ہے کہ نو ڈاؤٹ ابھی بھی ان کے اندر بیٹنگ کے بہت سارے اسپاٹس باقی ہیں. اتنے پریشر میچ میں اتنی اچھی بالنگ لائن اپ کے سامنے اتنا اچھا پرفارم کرنا, ہیٹس آف. آئی تھنک ہی فلی ڈیزرو مین آف دی میچ, ان کو دیا بھی گیا. ٹھیک ہے. اچھا, آخر میں جاننا چاہوں گا ارشدیپ سنگھ جو جن کے ہاتھ سے کیچ بھی چھوٹ گیا تھا, پھر میمز کافی بنتی ہوئی ہمیں نظر آئی ہیں, اس پر کیا کہیں گے؟ دیکھیں اٹس پارٹ آف اے گیم. یہ ہمارے ساتھ بھی ایسے ہوا تھا, آخری بال پہ فخر زمان سے کیچ چھوٹ گیا تھا. تو کرٹیسائز کرنا جو ہے نا آئی تھنک اٹس ناٹ رائٹ, اٹس رائٹ. اور ایسا ہو جاتا ہے, بٹ آپ خامخواہ جو ہے نا صرف 16 رن کے اوپر بلیم نہ کریں. پورا میچ بھی تو کھیلا تھا, صرف انہوں نے جو ہے نا 16 رن تو نہیں رہے, مطلب صرف 16 رن سے تو پاکستان نہیں جیتا. انہوں نے 182 رن میں سے اگر آپ 16 رن مائنس کرتے ہیں تو 170 سمتھنگ 166 سمتھنگ جو ہے نا تو بھی پاکستان نے تو بنائے ہیں. وہ کس کی غلطی تھی؟ ٹھیک ہے جناب, اٹس آل پارٹ آف اے گیم. یہ ہوتا ہے, ہمارے ساتھ بھی ہوتا ہے, کل ان کے ساتھ ہو گیا. ٹھیک ہے جناب, بہت شکریہ. گروپ مینیجنگ ڈائریکٹر میڈیکیم گروپ آف کمپنیز جنید خلیل نینیتال والا صاحب, آپ نے وقت دیا, آپ کا بہت شکریہ. ریاض بھائی, وہ سوال بھی اور ساتھ میں ابھی آپ نے گفتگو بھی سنی. بابر کے حوالے سے کوئی ابھی بات ہم نہیں کر رہے کہ 14 رنز انہوں نے بنائے خالی, تو سر کیا 14 رنز جسٹیفائی کر سکتے ہیں کیپٹنشپ, اور کیا ان کے اوپر ذمہ داری زیادہ تھی جو ان کے رن کم بنے؟ دیکھیں, بابر کا جہاں تک معاملہ ہے, انہوں نے اپنی فارم جو ہے دنیا میں مطلب کیا کہنا چاہیے, مطلب وہ اظہار کر دیا ہے. اب ان کو کسی بھی سرٹیفکیٹ کی ضرورت نہیں ہے. لیکن رضوان کی مجھے بات یاد آ رہی ہے جو کل یا پرسوں انہوں نے کہا تھا کہ مطلب وہ اس لیے آؤٹ ہو گیا کہ ان کو نظر نہ لگے. جی, تو اس میں دوسرے کھلاڑیوں کے بھی تو بابر نے سوچا مجھے نظر نہ لگے. ہاں, دیکھیں مطلب ایک تو اس نے اپنے اوپر ایک پریشر لیا ہوا کہ یار میں نہیں بنانے, اور دوسرے کھلاڑی یہ سمجھتے ہیں کہ یار وہ بنائے گا تو پھر ہم چلیں گے. تو میرے خیال سے ایسا نہیں ہونا چاہیے. ہمیں جو ہے مطلب دیکھیں یہ بڑا اچھا ہوا کہ چلیں بابر اعظم نہیں بنا سکے تو کم از کم دوسرے کھلاڑیوں نے اپنی پرفارمنس کو جسٹیفائی کیا, انہوں نے ان کی پوزیشن دی اور صحیح وقت پر صحیح رسپونڈ کیا. یہی کسی بھی مطلب ایک اچھی ٹیم کی نشانی ہوتی ہے کہ اگر ایک کھلاڑی نہ چلے تو دوسرا چلے.
अच्छा, यहाँ एक बात मैं और करूंगा कि देखें, हमेशा से हमारा ये प्रॉब्लम रहा है, हमने हमेशा ये देखा है कि जब हमारा कोई आउटस्टैंडिंग खिलाड़ी जो तवातुर के साथ बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस पेश कर रहा होता है, तो हम उस पे जुल्म करते हैं और उसका बेदर्दी से इस्तेमाल करते हैं, और उस मौके पे हम उन खिलाड़ियों उन खिलाड़ियों को भूल जाते हैं जिन्होंने मतलब इमर्जिंग प्लेयर हो, चाहे वो दूसरे प्लेयर हो, जिन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया, हम उनको चांस नहीं देते। हमें ये चाहिए कि जैसे अब शाहीन शाह अफरीदी बाहर हो गए, तो आपने मजबूरी में मतलब हसनैन को चांस दिया, और जैसा कि अभी खलील नैनीताल वाला साहब बता रहे थे कि हसनैन जो विकेट लिए वो एक टर्निंग पॉइंट था इंडिया के खिलाड़ी का। तो मैं ये कहता हूँ कि हमें आम हालात में भी हमें अपने खिलाड़ियों को चेक करते रहना चाहिए, और जब हम अपने नए खिलाड़ियों को जिनकी परफॉर्मेंस अच्छी है किसी अच्छे खिलाड़ी के उसके खिलाफ रिप्लेस करेंगे, तो उसको अपने मतलब परफॉर्मेंस देने का भी मौका मिलेगा, और उसको उसमें कॉन्फिडेंस लेवल भी उसका बढ़ेगा। और फिर ऐसे वक्तों के लिए जब आप इमरजेंसी आपकी डिक्लेयर हो जाए, कोई प्लेयर अचानक मतलब ना खेल सके, तो उस वक्त वो कॉन्फिडेंस के साथ अपनी परफॉर्मेंस दे सके। तो हमें ये करना चाहिए कि हमें अच्छे खिलाड़ियों का, जैसे शाहीन शाह अफरीदी हैं या बाबर आजम, मैं तो कहता हूँ बाबर आजम को भी बास मैचेस में जो है, जैसे मतलब आपने देखा होगा ऑस्ट्रेलिया की टीम करती है, इंग्लैंड की करती, कप्तान बैठ जाता है। यहाँ पे कॉन्सेप्ट ये कि यार कप्तान बैठ गया तो शायद कोई बहुत बड़ी सियासत हो गई या कुछ हो गया, तो भाई आप कभी कभी आपको भी बैठना चाहिए। अब आखिर आपने 3 मैचेस में तवातुर के साथ रन्स नहीं बनाए, हमें आपकी नेक नीयति शुबा नहीं है, आप तो सर्टिफाइड मतलब अच्छे बैट्समैन हैं, लेकिन अगर आप एक बैठ जाएं किसी मैच में और किसी दूसरे खिलाड़ी को कॉन्फिडेंस दें, तो वो आइंदा की क्रिकेट में ऐसी हो रहा था कि जब वो परफॉर्मेंस उनकी मुतासिर हुई थी तो काफी उन पे तनकीद हुई। देखें, सरफराज तो पाकिस्तान हिस्ट्री का वो कप्तान है जिसने जो है 2 वर्ल्ड कप जिताए हैं, एक जूनियर वर्ल्ड कप जिताया और एक आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी जिताया उसने। और ये वो खिलाड़ी है, बहुत से ऐसे खिलाड़ी जिनके साथ ज्यादती हुई, जैसे आजकल शान मसूद के साथ हो रही है, इसी तरह सरफराज के साथ पाकिस्तान क्रिकेट की तारीख की मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी ज्यादतियां हुई हैं, और भी प्लेयर जिनके नाम लिए जा सकते हैं। तो ये तो हमारी मतलब एक माइंडसेट है जो मतलब हमारे खिलाड़ियों को मतलब सही वक्त पे सही मौके नहीं देता। और मैं समझता हूँ कि जहाँ तक इंडिया और आप बात कर रहे थे अभी दुबई में खेलने की हवाले से इनकी, तो मैं समझ देखें इंडिया का पूरे मतलब आईसीसी में डोमिनेशन है, उनकी मार्केट बड़ी है, तो वो अपनी बातों को, और आप देखें बैकडोर जो है इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया और उनका वो बना हुआ है, जैसे एक जमाने में उनका बाकायदा ऑफिशियली बिग थ्री जो बने थे, लेकिन वो बिग थ्री जाहिर तो खत्म हो गया ऑफिशियली, लेकिन पीछे से वो सब एक हैं। तो आप ये देखें कि जैसे हम इंग्लैंड गए थे कोविड के जमाने में, याद है आपको, उस वक्त हमने उनके फंड रेजिंग की एक तरह से सीरीज वहां जाके खेली थी, लेकिन उसके जवाब में इंग्लैंड की टीम हमारे यहाँ जो है उसने आने से मना कर दिया जब न्यूजीलैंड चली गई। तो ये मतलब ऐसे ही है, जैसे मनीर भाई ने कहा कि मतलब वो जो है इस तरह की हरकतें करते हैं। तो मैं समझता हूँ कि अभी हमें टाइम लगेगा और इस पे भी मतलब आगे जाना पड़ेगा। अच्छा जी सर, देखिए बाबर आजम का एक T20 में एक और मसला है, देखिए कैप्टन तो है वो अपनी विकेट पे आकर इतना स्टे करते हैं कि जो दूसरा एग्रेसिव बैट्समैन है वो 6 ओवर में जितना मुनासिब रन कर सके, विकेट को स्टे करते हुए और लूज किए बगैर जितना रन बना सके 6 ओवर तक कर दें। एक तो ये स्टेडी। सेकंड ये है कि बाबर अगर ओपनर नहीं आएंगे ना विड्यू रिस्पेक्ट, तो उसके बाद चौथे 5 नंबर उनका गुंजाइश ही नहीं है। तो एज ए कैप्टन अगर वो अपना आपको 7वां 8वां 9वें पे लेके जाते हैं तो बिल्कुल डैमेज हो जाती है उनकी पोजीशन। तो अगर वो T20 में खेल रहे हैं और 11 में तो वो जाएंगे ओपनर, उसके अलावा उनके पास कोई चॉइस नहीं, कोई सरप्राइज वो नहीं दे सकते कि मैं तीसरे पे चला जाऊं, ऐसा नहीं हो। अच्छा, यहाँ पे एक बात मैं भी करना चाह रहा हूँ, जिस तरह भी रियाज भाई ने फरमाया कि हम मजबूरी में किसी नए प्लेयर को मौका देते हैं। देखें 2019 के अंदर पाकिस्तान ने यानी कि इससे पहले कोविड से पहले टूर किया था ऑस्ट्रेलिया का, नसीम शाह ने वहाँ पे टेस्ट डेब्यू किया था, ठीक है। उसके बाद से लेकर नसीम शाह आज तक खेलते हुए आ रहे हैं, लेकिन जब इनको यहाँ पे T20 में डेब्यू कराया गया तो फील ऐसा हुआ जैसे ये अभी कोई पाकिस्तानी टीम में आए। तो ये तो 3 साल से भाई पाकिस्तानी टीम का हिस्सा है, तो हम क्यों नहीं मौका दे रहे थे? मजबूरी में हमने उनको मौका दिया, अल्लाह ताला ने उनसे परफॉर्म भी करवाया। तो ऐसे बेशुमार बोलर ने परफॉर्म किया, बेशुमार लड़के मौजूद हैं, आपको सबको चेक करना चाहिए, सबको आजमाना चाहिए। यहाँ पे थोड़ी बहुत डिप्लोमेसी होती है, थोड़ी बहुत नहीं बल्कि ज्यादा होती है। आप मौका लाइकिंग डिसलाइकिंग यू कैन से सो। और इसके अंदर होता क्या है कि आप ऐसे बड़े मैच के अंदर, क्रूशियल मैच के अंदर सम टाइम इट हैपेंस कि आप मेन प्लेयर को सेव कर लेते हो, किसी को आगे कर देते हैं, ताकि अगर कोई बुराई आए तो उसको, ये चीज उसको बिल्कुल हमने इससे खत्म होना चाहिए। और जो रियल फैक्ट है उसके ऊपर मुताबिक जो जिसके डिजर्व करता है उधर मौका देना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। अच्छा, हमने अक्सर देखा फरहान कि
بعض جیسا بھی انہوں نے کہا کہ سیو کر دیتے ہیں، تو ایسے کھلاڑیوں کو بچانے کے لیے ہلکی جو سیریز ہو رہی ہوتی ہے وہاں پہ تو بڑے بڑے اسکور کر دیتے ہیں، لیکن جب صحیح پرفارمنس دینے کا وقت آتا ہے تو ان کو ذرا پیچھے کر دیا جاتا ہے. تو اس طرح سر کب تک چلیں گے اس طرح کے معاملات؟ ان کو پرفارمنس کے لیے آنا چاہیے آگے. جی جی بالکل، کئی ایسے مواقع آئے ہیں جہاں پر کہتے ہیں کہ بالکل ایسی آسٹریلیا کی ٹیم میں جا کے جہاں پر ہمیں فاسٹ بالر کو لے کے جانا ہے آسٹریلیا میں، وہاں پر ہم نئے بیٹسمین کو جا کے چیک کرتے ہیں. مطلب یہ سراسر زیادتی ہوتی ہے ایسے کہ باؤنسی پچ کے اوپر ایک نئے کھلاڑی کو ڈیبیو کرا دینا. اسی طرح جب ہم یو اے کی پچ پہ جا رہے ہوتے ہیں وہاں پر ہم بیٹسمین کو چانس دینا چاہیے، وہاں فاسٹ بالر کو چانس دے دیتے ہیں. سری لنکا کے ٹور پہ جا رہے ہیں تو نیا فاسٹ بالر لے کے جا رہے ہیں. تو اس طرح کی چیزیں نہیں ہونا چاہیے. تو کون کرے گا اس کو دیکھ بھال، کون کرے گا بہتر طریقے یہ سے؟ دیکھیں یہ پوری ایک مینجمنٹ ہوتی ہے. اب ایسا نہیں ہوتا کہ ایک اچھا کوچ ہے جب وہ باہر ہوتا ہے تو اس کو کہیں سے چلو مینیجر بنا دو، مطلب یہ اس کو کہیں نہ کہیں سیٹل کرنا ہوتا ہے. اسی طرح کھلاڑی ہے اگر یہ یہاں سے باہر ہو رہا ہے تو ایز اے بیٹسمین کھلا دو، اگر اس کی بیٹنگ فارم خراب ہے تو یہ آل راؤنڈر ہے، یہ بالنگ بھی کر سکتا ہے. مطلب یہ چیزیں نہیں ہونا چاہیے کہ کسی بھی صورت میں اس کو ٹیم میں رکھنا ہے اور دوسرا کھلاڑی کسی بھی صورت میں ٹیم سے اس کو باہر. یہ لائکنگ ڈس لائکنگ والی چیزیں ہوتی ہیں. جو ہمارے چیئرمین صاحب ہیں، جو ہماری سلیکشن کمیٹی ہے، جو ہمارے کوچ مینیجر ہیں، بظاہر وہ کافی مذہبی ہیں اور بہت زیادہ باتیں تقریریں اس طرح کرتے ہیں، ان کو اپنے عمل سے بھی یہ ثابت کرنا چاہیے. اور دوسری بات کروں گا کہ یہ ٹورنامنٹ جو ہے اصل میں چاروں ٹیمیں جو سپر 4 میں ان کی نظریں جو ہیں وہ ورلڈ کپ T20 ورلڈ کپ میں جو اکتوبر میں سٹارٹ ہونے جا رہا ہے. تو یہ کوئی ایسا رسک نہیں لیں گے کہ کوئی بھی ایسا کھلاڑی جس کی انجری کا مسئلہ ہے اس کو کھلا کے ورلڈ کپ سے باہر کیا جائے. تو پاکستان نے بھی اب یہ فیصلہ کر لیا ہے شہنشاہ افریدی کو ورلڈ کپ سے پہلے نہیں گھبرا ہے، وہ بیٹھے ہوئے ہیں. حسن جو ہے وہ بھی جنریٹر اسٹارٹ کرتے ہوئے نظر نہیں آئے. جی جنریٹر تو شاید آ جائیں کیونکہ جنریٹر کی ضرورت پڑے گی کیونکہ دھانی کو شاید وہ بھی چانس نہیں لے کے، اگر وہ ان کی نظریں ہیں کہ دھانی کو پورا فٹ نہیں ہے تو اگلے میچ میں ہمیں شاید جنریٹر اسٹارٹ کرتے ہوئے نظر آئیں گے اور یہ چیز اچھی ہوگی. اچھا ہم جب کہتے تھے کہ حسن علی کو ٹیم سے ڈراپ کیا جائے ورلڈ کپ T20 میں، اس وقت مسلسل کھلائے جا رہے تھے، اور جب کہتے ہیں جنریٹر کو اسٹارٹ کرنے کی ٹیم میں ڈالا جائے تو اس وقت جو ہے وہ لائٹیں آف کی ہوئی ہیں ساری. تو یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے. جو لڑکا جہاں پر ضرورت ہے وہ اس کو اسی وقت کھلانا چاہیے، یا کہ لائٹ چلی جائے اور جنریٹر بند پڑا ہوا ہے. قاری صاحب اب کل کا جو ایک میچ ہے اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ انڈیا اور افغانستان کا میچ ہونے جا رہا ہے. تو سری لنکا انڈیا کا یہ بھی ڈو اینڈ ڈائی میچ ہے، اس میں جو بھی ہارا باہر ہو جائے انڈیا باہر ہو جائے گا. انڈیا باہر ہو جائے. بات یہ ہے کہ انڈیا کو ایج ہے اس پہ، اس سے ہٹ کے کہ وہ ہے ایک بہت ایکسٹراڈنری ٹیم اور سری لنکا بھی اچھی ٹیم ہے، لیکن انڈیا نے ایک میچ جو یہ ہارا ہے یہ بھی بالکل سمجھ لیجیے کہ لاسٹ مومنٹ میں ہارا ہے. اور اس سے پہلے جو میچ جیتا تھا وہ بھی فائٹنگ اسپرٹ کے ساتھ پاکستان کھیلا لیکن لوز کر گیا. تو برابر کے میچ ہوئے. سری لنکا کے ساتھ ایسا نہیں ہے. سری لنکا نے ایک میچ جو ہے ہارتے ہارتے آپ نے دیکھا ہوگا 10.4 کے ایوریج سے اس نے کھیلا. 2 میچ پہلے جب شروع کا میچ وہ ہار رہے تھے بنگلہ دیش کے خلاف میں آئی تھنک. ٹھیک ہے، تو اس لحاظ سے سری لنکا جو ہے ان کے سامنے بظاہر وقتی طور پہ میں کہہ سکتا ہوں کمزور ٹیم ہے. انڈیا کا چانس زیادہ ہے کہ وہ جیت کر آرام سے فائنل کے لیے پوزیشن فائنل کے لیے. سر لاسٹ کامنٹ کیجیے گا اس میچ کے بارے میں. دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ انڈیا کی ٹیم نو ڈاؤٹ بہت اچھی ٹیم ہے اور اس نے بڑے بڑے ٹورنامنٹس میں ICC کے بڑی مطلب مارکیٹ پرفارمنس کا مظاہرہ کیا ہے. اور جہاں تک سری لنکا کی بات ہے نو ڈاؤٹ وہ بھی ایک اچھی ٹیم ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس طرح کی پرفارمنس سری لنکن ٹیم نے بھی افغانستان ٹیم کے خلاف کی، اگر ان کی اپروچ وہی رہی اور وہ اسی طرح سے گئے تو یہ میچ جو ہے فائٹنگ ہوگا، لیکن انڈیا کی ٹیم کو ایج حاصل ہوگا. ٹھیک ہے جناب، بے شکریہ آپ تمام لوگوں کا. ابھی گفتگو کرنے کا تو دل اور چاہ رہا تھا کہ ہمیں مزید معلومات ملتی کہ کل کے میچ میں مزید کیا ہونے جا رہا ہے، لیکن فی الحال کے لیے مجھے وقار الحسن کو بھی اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.